अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब काफ़ियतुन नौह और शुरू करते हैं कुछ इबारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मबहसुस्सानी अल-फ़िअल। अल-फ़िअलु हुवा कलिमतुन तदुल्लु बिनफ़्सिहा अला हदसिन मुक़तरिनिन वदअन बिअहदिल अज़मिनति सलासा الماضي والحال والمستقبل كذهب ويذهب وإذهب। علاماته للفعل علامات عديدة تدل عليه أشهرها ما يلي۔ प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम कलिमा की दूसरी किस्म फ़िअल है और तीसरी किस्म हर्फ है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो साहिब किताब फ़ेल की तारीफ़ करेंगे, फ़ेल की अलामतें बयान करेंगे और उसके बाद हर्फ की तारीफ़ करेंगे और हर्फ के बारे में कुछ वजाहत ज़िक्र करेंगे, हर्फ के अक़साम ज़िक्र करेंगे। मबहस सानी फ़ेल के बयान में है। फ़ेल किसे कहते हैं? वजह हसर से आपको पता चल गया होगा। फ़ेल उस कलिमे को कहते हैं जो माने फ़ी नफ़्सिहा पर दलालत करे, यानी बेएतबार नफ्स से यानी खुद से अपने माने मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत पर दलालत करे। अपने माने मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत पर दलालत करने में किसी गैर के मिलाने का मोहताज ना हो, साथ ही साथ वज़अन तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मुक़्तरिन भी हो वो माना, यानी फ़ेल माने हदसी पर दलालत भी करे, उस माने हदसी पर जो माने हदसी वज़ई तौर पर तीन ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मुक़्तरिन हो। मिसाल के तौर पर हमने कहा ज़रबा, उसने मारा, तो ज़रबा इस सीगे ने एक तो माने हदसी पर दलालत की। ज़रबा से बच्चों मारना जो एक माने हदसी है, ज़रब मारना, ये भी समझ में आ रहा है और ये इस तौर से समझ में आ रहा है कि ये मारना पाया गया है गुज़श्ता ज़माने में। तो ऐसे माने हदसी पर इसने दलालत की जो माने हदसी, जो माने मस्दरी, तीन ज़मानों में से गुज़श्ता ज़माना यानी माजी के साथ मुख्तरिन है। कभी हाल के साथ मुख्तरिन होगा, जैसे यज़हब वो जाता है। कभी मुस्तकबिल के साथ होगा, यज़हब वो जाएगा, या इज़हब तू मार। तो सीग़े अम्र वो भी मुख्तरिन भी ज़मान होता है, उसका माना भी मुख्तरिन भी ज़मान होता है, यानी ज़माने मुस्तकबिल से वो जुड़ा हुआ होता है। तो ज़माने मुस्तकबिल पर दलालत करता है सीग़े अम्र, जैसे इज़हब। साहब किताब फरमाते हैं अल-फ़िअलु हुवा कलिमतुन तदुल्लु बिनफ़्सिहा, का फ़ेल वो ऐसा कलिमा है जो बेनफ़्सिहा दलालत करे। बेनफ़्सिहा का मतलब बेएतबार ज़ाती नफ़्सिहा, यानी अपनी ज़ात और अपनी नफ्स के एतबार से दलालत करे अपने, और माने हदसी पर दलालत करने में, माने मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत पर दलालत करने में वो किसी गैर का मोहताज ना हो, किसी दूसरे के मिलाने की ज़रूरत ना हो। फरमाते हैं हुवा कलिमतुन तदुल्लु बिनफ़्सिहा अला हदसिन, फ़ेल वो कलिमा है जो बिनफ़्सिहा माने हदसी पर दलालत करे, मुख्तरिन जो माने हदसी वज़ई तौर पर तीन ज़मानों में से किसी एक से मुख्तरिन हो। तीन ज़माने यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल, इन तीन में से किसी एक से मुख्तरिन हो। मिसाल के तौर पर ज़हबा वो गया, ज़माने माजी के साथ यहाँ पर जाने का इक़्तिरान हुआ। जाना जो माने हदसी है वो मुख्तरिन है ज़माने माजी के साथ। यज़हब वो जाता है, यहाँ पर ज़माने हाल के साथ। वह इज़हब तू जा, यहाँ पर ज़माने मुस्तकबिल के साथ। अलामातुहु फ़ेल की अलामतें, फरमाते साहिब किताब लिल फ़िअल अलामातुन अदीदा, फ़ेल की बहुत सारी अलामतें हैं। तदुल्लु अलैह जो अलामतें फ़ेल के फ़ेल होने पर दलालत करती हैं। अशहरुहा मा यली, उन अलामतों में से मशहूर तर वो हैं जो आ रही हैं, जो नीचे जुड़ी हुई हैं, जो बाद में आ रही हैं। नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक यानी 4 अलामतें
صاحب کتاب بتا رہے ہیں. پہلے فرماتے ہیں دخول و قد ایک علامت ہے قد کا داخل ہونا، سین کا داخل ہونا، صوفہ کا داخل ہونا، جسم کا داخل ہونا. یعنی یہ چار، قد کا داخل ہونا ایک علامت، سین کا داخل ہونا دوسری علامت، صوفہ کا داخل ہونا تیسری علامت، جسم کا داخل ہونا چوتھی علامت. مثال کے طور پر قد قام، وہ کھڑا ہو گیا. تو قد کبھی اسم یا حرف پر داخل نہیں ہوتا ہے، فعل ہی پر داخل ہوتا ہے. قد یضحک، کبھی کبھی وہ ہنس جاتا ہے. تو قد یہ فعل مضارع پر داخل ہو گیا. سیذهب، ستذهب، ان قریب تو جائے گا، تو یہاں پر سین داخل ہو گیا. سوف نذهب، بعد میں ہم جائیں گے. سین قریب مستقبل قریب کو بتاتا ہے، صوفہ مستقبل بعید کو بتاتا ہے. ولم یذهبوا، وہ سب نہیں گئے. تو لم یذهبوا لم ہو یا اس کے اخوات ہوں، لم لما، لام امر، لا نہیں شرطیہ، ان سب کی بنا پر جزم آتا ہے. اور جزم یہ فعل کی علامت ہے، اسم پر جزم نہیں آتا ہے. لم یذهبوا یہاں پر لم کی وجہ سے یذهبوا میں جزم ہوا. کیوں؟ فعل میں جزم، فعل مجزوم ہو گیا. کیسے؟ اس لیے کہ نون اعرابی دیکھیے بچوں گر گیا نا، یذهبون تھا، لم جازمہ کی وجہ سے ہی نون اعرابی گر گیا، لم یذهبوا ہو گیا. اور اگر یہ جمع غائب کا صیغہ نہ ہو، واحد غائب کا صیغہ لائیں، تو ہم کہیں گے لم یذهب، لم نذهب متکلم میں، لم اذهب سب میں جزم ہے نا. لم یذهبوا میں جزم اس طور سے کہ نون اعرابی گر گیا. تو چار یہ علامت فعل کی ذکر کی. پانچویں علامت اور چھٹی اور ساتویں علامت یعنی تین علامتیں ایک ساتھ ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ اتصال ضمیر البارز المرفوع، ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے. ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا یہ فعل ہی کے ساتھ ہوتا ہے، اسم کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. ضمیر جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، ضربت، شربت، شربتا، سب میں ضمیر بارز مرفوع ہے اور سب میں متصل ہیں. ایسے ہی تائے تانیث ساکنہ کا متصل ہونا، کس کا؟ تائے تانیث ساکنہ کا متصل ہونا، یہ بھی فعل کے اندر ہوتا ہے. جیسے ضربت، شربت. اور ایسی تاکید کے دونوں نون یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا متصل ہونا، یہ بھی فعل کے اندر ہی ہوتا ہے، فعل کی علامت ہے. جیسے لیکتبن، تو بننا میں نون ثقیلہ لگ گیا نا، لیکتبا، لیکتب، لیکتبن نون ثقیلہ لگ گیا. لیکتبن نون خفیفہ لگ گیا. لیکتبن، لیکتبن میں نون خفیفہ لگ گیا اور لیکتبن نون خفیفہ لگ گیا یہاں پر. تو آپ کہیں گے کہ لیکتبن اور لیکتبن میں کیا فرق ہے؟ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے لیکتبن میں لام مفتوح ہے، وہ لام تاکید ہے، اور لیکتبن میں لام مکسور ہے، وہ لام امر ہے. اور اس سے صاحب کتاب نے دو مثالیں دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ جس طریقے سے فعل مضارع پر آتے ہیں ویسے ہی فعل امر پر بھی آتے ہیں. صیغہ امر جو کہ غائب کے صیغے ہوتے ہیں ان میں بھی آتے ہیں. تو یہ بھی فعل کی علامت ہے. اور آٹھویں علامت ہے فعل کی والتصریف الی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کی طرف گردان ہونا. یا گردان ماضی مضارع کی یہ تو فعل ہی کے اندر ہوتی ہے. بچوں آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا کسی اسم کی گردان نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی امر و نہیں ہونا یہ بھی اسم، یہ بھی فعل کی علامت ہے، کیونکہ کوئی بھی اسم امر و نہیں ہوتا ہے. آپ نے ہمیشہ فعل ہی سے اضرب اور لا تضرب، انصر، لا تنصر وغیرہ وغیرہ پڑھا. بات سمجھ آئی؟ یہ بالکل بات بدیہی ہے، اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. المبحث الثالث الحرف، تیسری بحث حرف کے بیان میں. حرف کسے کہتے ہیں بچوں؟ آپ جانتے ہیں، وجہ حسر سے سمجھ چکے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسی ہی پر دلالت نہ کرے،
معنی بنفسہا پر ایسے معنی مستقل بالمفہومیت پر بنفسہا دلالت ہی نہ کرے، بلکہ معنی مستقل پر دلالت کرنے کے لیے اس کو ضرورت ہو ضم ضمیمہ کی کسی دوسرے کلمے کو ملانے کی. اسی کو حرف کہتے ہیں نا بچوں. تو معنی فی نفسہا پر دلالت ہی نہیں کر پاتا ہے وہ تنہا، بلکہ ضم ضمیمہ کی ضرورت پڑتی ہے. جب معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت ہی نہیں کر پاتا ہے خود سے، تو وہ مقترن بالزمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مقترن بالزمان تو وہی کلمہ ہوتا ہے، اسی کلمے کا معنی ہوتا ہے جو کلمہ اپنے معنی فی نفسہا پر دلالت کرتا ہے. اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں الحرف ہوا کلمۃ تدل علی معنی فی غیرہا. حرف وہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو معنی اس کے غیر میں ہوتا ہے. غیر میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے بچوں کہ حرف کا معنی اسم کے اندر پایا جاتا ہو، نہیں، بلکہ حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے، اس کا معنی پورے طور سے سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی دوسرے کو یعنی اسم یا فعل کو ملا دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو گویا کہ جب معنی اسم یا فعل کے ملا دینے سے ضم ضمیمہ سے جب سمجھ میں آ رہا ہے تو گویا کہ اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ معنی حرف کا دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو معنی اس کے غیر میں ہوتا ہے. غیر میں ہونے کا مطلب بے اعتبار غیرہا وہ دلالت کرتا ہے معنی پر، بے اعتبار نفسہا دلالت نہیں کرتا ہے. فرماتے ہیں حرف وہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے غیر میں ہو، یعنی بے اعتبار غیرہا جو معنی پر دلالت کرے. دلالت خالیت من الزمن، ایسی دلالت کرے گا وہ کہ جو دلالت زمانے سے خالی ہوگی. کیا میں نے بتایا کہ اقتران بالزمان تو اسی معنی کے ساتھ ہوتا ہے، وہی معنی مقترن بالزمان ہوتا ہے جس معنی پر دلالت کلمہ کی بے نفسہا ہوتی ہے جو مستقل بالمفہومیت ہوتا ہے. اور حرف ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ زمانے سے بھی خالی ہوگا، اس کی دلالت زمانے سے خالی ہوگی. فرماتے ہیں الحرف، حرف کی علامت یہ ہے، حرف کی ویسے کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے صاحب کتاب نے علامتہ سے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ نہ اسم کی علامت کو قبول کرتا ہے نہ فعل کی علامت کو قبول کرتا ہے. یعنی اسم اور فعل کی علامتیں جہاں پر نہ ہوں تو سمجھ لو کہ وہ حرف ہے. فرماتے ہیں الحرف لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، حرف علامات اسم اور علامات فعل سے کسی کو قبول نہیں کرتا ہے. ولا يدل على معنى في نفسه، اور نہ ہی وہ معنی فی نفسه پر دلالت کرتا ہے. تو ایک تو پہچان اس کی یہ ہے کہ علامات اسم اور علامات فعل میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تب بھی سمجھ لو کہ وہ حرف ہے. اور دوسری پہچان اس کی یہ ہے کہ وہ معنی فی نفسہ پر دلالت ہی نہیں کرتا ہے، جبکہ اسم اور فعل معنی فی نفسہ پر دلالت کرتے ہیں. وَإِنَّمَا تَكُونُ دَلَالَتُهُ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ، اور حرف کی دلالت تو وہ ایسے معنی پر ہوتی ہے جو معنی اس کے غیر میں ہوتا ہے. اس کے غیر میں ہونے کا مطلب جو معنی ایسے معنی پر دلالت ہوتی ہے جو معنی اس کے غیر میں ہوتا ہے، یعنی بے اعتبار غیرہا اس کی دلالت ہوتی ہے معنی پر. بعد ان یکون فی جملۃ، بعد اس کے کہ وہ حرف جملے میں ہو تو معنی فی غیرہا پر دلالت کرتا ہے، اور تنہا ہو، کسی جملے میں نہ ہو، اسم و فعل کے ساتھ اس کو مرکب نہ کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں وہ تنہا معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کر سکتا، وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر سکتا ہے، وہ ضم ضمیمہ کا محتاج ہوتا ہے. فالحرف من والحرف الی، تو مثال کے طور پر حرف من اور حرف الی لیس لہما ای معنی ما داما منفردین، ان کا کوئی بھی معنی نہیں ہو پاتا ہے، کوئی بھی معنی سمجھ میں ان سے نہیں آ پاتا جب تک کہ وہ منفرد رہیں اور مرکب نہ ہو اسم یا فعل کے ساتھ. فَإِنْ كَانَ فِي جُمْلَةٍ، تو اگر من اور الا مثال کے طور پر یہ دونوں جملے میں ہو جائیں، مثال کے طور پر ہم کہیں قرأت الکتاب من اولہ الی الصفحۃ العاشرہ، میں نے کتاب شروع سے 10 صفحے تک پڑھی، تو یہاں پر دلت من حینئذ علی ابتدائی فعل القراءۃ وإلی علی انتہائہ، تو اب ایسی صورت میں من نے دلالت کی فعل قراءت کی ابتدا پر اور الی نے دلالت کی فعل قراءت کی انتہا پر. تو جب جملے میں ان کو جوڑ دیا گیا نا تو وہ اب فعل قراءت کی ابتدا پر اور فعل قراءت کی انتہا پر دلالت کر رہے ہیں. لیکن جب ہم نے صرف من کہا سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی کی ابتدا پر نہیں کسی سے ابتدا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ایسے الا ہم کہتے رہے، کسی کی انتہا سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کس چیز کی انتہا پر دلالت کرتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
والحرف لا يصح ان يكون مسندا الیہ، ایسی حرف کے بارے میں ایک حکم بیان کر رہے ہیں کہ حرف کبھی نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے، جبکہ اسم مسند بھی بن جاتا ہے اور مسند الیہ بھی بن جاتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حرف اسم اور فعل دونوں سے الگ ہے، اس طور سے کہ وہ مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ اب جب مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا ہے تو کلام کے اندر پھر اس کا فائدہ کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسند اور مسند الیہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ حرف کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ حرف کا کلام کے اندر بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ حرف کے ایک سب سے اہم فائدہ تو یہی ہے کہ وہ حرف دو اسموں کو کبھی مربوط کر دیتا ہے، کبھی اسم اور فعل کو مربوط کر دیتا ہے، یعنی بغیر ربط کے چونکہ جملہ نہیں بن پاتا، تو کبھی کبھی وہ حرف کا زیادہ تر کام اور اہم کام یہی ہے کہ وہ جملے کو مربوط کر دیتا ہے، اسم اور فعل کو کبھی مربوط کر دیتا ہے، اسم کو کبھی مربوط کر دیتا ہے، مثال کے طور پر ربط پیدا کر دیتا ہے ان کے درمیان۔ فرماتے ہیں والحرف لا یصح ان یکون مسندا الیہ، حرف کے لیے مسند الیہ اور مسند بھی ہونا صحیح نہیں ہے، یعنی وہ مسند الیہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی مسند بھی ہوگا۔ ولکن لہ فوائد کثیرہ، لیکن حرف کے بہت سارے فائدے ہیں، تعریفها فی مباحث الحروف، جن فائدوں کو آپ حروف کے مباحث میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَأَهَمُّهَا، اور اس کے فوائد میں سے ایک اہم تر فائدہ یہ ہے انہو یربط بین الاسمین، کہ حرف دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کر دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر الاسد، الغابہ دو اسم ہیں، اب ان کے درمیان حرف نہیں لے کر آئے تو الاسد الغابہ کوئی ربط پیدا نہیں ہوگا دونوں کے درمیان، دونوں مفرد الگ الگ رہیں گے، لیکن جملہ بنانے کے لیے دونوں کو اندر ربط پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، اور ربط پیدا ہوگا فی کے ذریعے سے یا کسی حرف کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے الاسد فی الغابہ، شیر جنگل میں ہے، تو ربط پیدا ہو گیا نا، دو اسموں کے درمیان کس نے پیدا کیا؟ فی حرف نے۔ او بین الفعلین، اور یا کبھی دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کر دیتا ہے حرف، جیسے اريد ان ازور المدینہ المنورہ، میں چاہتا ہوں کہ میں مدینہ منورہ کی زیارت کروں، تو یہاں پر اريد فعل ہے اور ازورو ایک دوسرا فعل ہے، اريد ازورو تو نہیں ہو سکتا ہے نا، تو دونوں فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے بیچ میں ان لے کر آ گئے، یہ ان حرف ہے۔ اريد ان اسورا، میں چاہتا ہوں کہ میں زیارت کروں مدینہ منورہ کی۔ اور بین اسم و فعل، اور کبھی حرف جو ہے وہ اسم اور فعل کے درمیان ربط پیدا کر دیتا ہے، کبھی دو اسموں کے درمیان، کبھی دو فعلوں کے درمیان، کبھی اسم اور فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کتبت بالقلم، تو کتبت فعل ہے، قلم اسم ہے، دو اسموں کے درمیان ربط کس نے پیدا کیا؟ با نے، اور کہا کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا، ربط پیدا کر دیا نا۔ اسی ربط ہی کی بنا پر وہ مستقل اور صحیح جملہ ہو گیا جس سے آپ کو فائدہ تامہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اسم کو اگر ہم نہیں جوڑے تب بھی تو جملہ تو کتبتو سے بھی بن گیا۔ اور بین الجملتین، اور کبھی کبھی دو جملوں کے درمیان میں بھی حرف ربط پیدا کر دیتا ہے، یعنی ایک جملہ الگ دوسرا جملہ الگ، دونوں جملوں کو جوڑ دیا اور حرف بیچ میں لے کر آ گئے، تو اب ایسی صورت میں دونوں میں ربط پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم، تو یہاں پر شکرتم فعلے یہ پورا جملہ ہے، ازیدنکم یہ پورا ایک جملہ ہے، دو جملوں کے درمیان یہاں پر دو حرفوں نے ربط پیدا کیا، کس طور سے؟ شکرتم پر آپ نے ان شرطیہ داخل کر دیا، لئن شکرتم ان حرف شرط ہے، لازیدنکم میں یہاں پر لا جو کہ شرط کا جواب بن رہا ہے، لا داخل کر دیا، لام حرف ہے، لا تاکید کے لیے جو ہے وہ حرف ہے، تو یہ یہاں پر دونوں حرفوں نے دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کر دیا کہ ان حرف شرط دو پر داخل ہوتا ہے،
پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو اس کی جزا کہتے ہیں. تو شرط و جزا آپس میں مربوط ہو جاتی ہیں حرف شرط کی وجہ سے. والحرف ثلاثة اقسام، فرماتے ہیں حرف کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ قسم ہوتی ہے حرف کی جو کہ اسم کے ساتھ خاص ہوتی ہے، فعل وغیرہ میں نہیں آتی ہے، اور ایک وہ قسم ہوتی ہے حرف کی جو فعل کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اسم میں نہیں آتی ہے، اور ایک وہی اس قسم ہوتی ہے حرف کی جو کسی کے ساتھ مختص نہیں ہوتی ہے، خاص نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا دخول اسم پر بھی ہو جاتا ہے، فعل پر بھی ہو جاتا ہے. تو صاحب کتاب یہاں پر 3 قسمیں اسی اعتبار سے کر رہے ہیں کہ کچھ وہ حروف ہیں جو کہ اسم کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، جیسے کہ حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم کے ساتھ مختص ہیں، کبھی فعل پر داخل نہیں ہوتے. لہذا ہم نے کہا حسن فی البیت، حسن گھر میں ہے، تو یہاں پر فی حرف جار ہے، وہ اسم ہی پر داخل ہوا. ایسی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہر ایک حرف، جیسے ان الحکومت عادلۃ، حکومت عادل ہے، بے شک حکومت عادل ہے، تو یہاں پر ان حرف مشبہ بالفعل الحکومہ اسم پر ہی داخل ہوا اور اسم پر ہی داخل ہوگا ہمیشہ. فرماتے ہیں پہلی قسم ہے قسم مختص بالاسم، ایک حرف کی وہ قسم ہے جو کہ مختص ہے اسم کے ساتھ خاص ہے، کسی فعل میں نہیں پائی جاتی، کا حرف الجر، جیسے کہ حرف جر، فی نحو حسن فی البیت، جیسے کہ حسن فی البیت میں فی. وان، اور ایسے ہی حرف مشبہ بالفعل ان اور اس کے اخوات، ان الحکومت عادلۃ میں. نمبر 2 قسم مختص بالفعل، ایک وہ قسم ہوتی ہے حرف کی جو مختص ہوتی ہے فعل کے ساتھ، کا لم، جیسے کہ لم ہے اور لم کے اخوات. فی نحو، آپ کی اس جیسی مثال میں لم اقرأ صحیفۃ ھذا اليوم، آج میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، آج میں نے ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا. تو یہاں پر لم جاسمہ ہے، وہ فعل مضارع ہی پر آئے گا، کسی اسم پر تو آنے کا سوال ہی نہیں ہے. تو یہاں پر لم، لم، لام، امر وغیرہ یہ فعل کے ساتھ مختص ہیں، یہ بھی سب حروف ہیں. قسم، اور تیسری قسم ہے غیر مختص، جو کسی کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اسم پر بھی داخل ہو جائے، فعل پر بھی داخل ہو جائے. مثال کے طور پر فرماتے وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ، جو غیر مختص ہے وہ حروف ہیں جو کہ داخل ہو جاتے ہیں اسماء اور افعال پر، کا حروف العطف، جیسے کہ حروف عطف ہیں اور استفہام کے دونوں حرف ہیں، استفہام کے دونوں حرف، کا حروف العطف و حرفی الاستفہام، جیسے کہ عطف کے حروف اور استفہام کے دونوں حروف. تو حروف عاطفہ فعل پر بھی آتے ہیں، جیسے ضربت و اکرمت، دونوں فعلوں کے درمیان ہیں. بات سمجھ آئی بچوں؟ اور کبھی اور ایسے حروف استفہام بھی. مثال صاحب کتاب دے رہے ہیں، جیسے اشتریت قلما و کراسۃ، میں نے قلم اور کاپی خریدی. تو قلم و کراسۃ، یہاں پر واو عاطفہ 2 اسموں کے درمیان آ گیا، مختص نہیں ہے کسی فعل کے ساتھ، 2 اسموں کے درمیان آ گیا نا. وجاء الشرطی وقبض علی اللص، پولیس والا آیا اور اس نے چور کو پکڑ لیا. تو جاء الشرطی وقبض علی اللص، یہاں پر واو عاطفہ آ گیا 2 جملوں کے درمیان. بات سمجھ آئی بچوں؟ ورجع حسن، کیا حسن لوٹ آیا؟ تو یہاں پر حمزہ استفہام فعل پر داخل ہو گیا. وَهَلْ أَنْتَ مُذَاكِرٌ، کیا تم چرچا کرنے والے ہو؟ تو یہاں پر حل حرف استفہام اسم پر داخل ہو گیا، انتا پر داخل ہو گیا. تو یہ حروف وہ ہیں، حروف عاطفہ اور حروف استفہام، جو نہ فعل کے ساتھ مختص ہیں نہ اسم کے ساتھ، بلکہ فعل پر بھی داخل ہو جاتے ہیں اور اسم پر بھی داخل ہو جاتے ہیں. تو پیارے بچوں، آپ نے بات کو سمجھ لیا ہوگا نا. تو آخر میں ہماری اس بات کو بھی یاد رکھیے، آپ نے اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ
آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ کافیت النو یا دیگر درس نظامی کی اہم کتابوں کو آسانی سے وقت پر اس کے اسباق کو سن سکیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں، ان سے بھی سبسکرائب کرائیں، تاکہ ہمارا چینل آپ کے اس تعاون سے پروموٹ بھی ہو سکے، آگے بھی بڑھ سکے، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور آپ لوگوں کی یہ میری طرف سے خدمت بھی ہوگی کہ آپ کو میں بغیر کسی پیسے کے پڑھا سکوں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی خدمتوں کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔